सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस आईनी दीवार से पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी अस्करी ताकत का लोहा मनवाया, जिससे खित्ते में भारतीय बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। यह ऑपरेशन कैसे अंजाम को पहुंचा, इसकी तफसीलात, ऑपरेशनल तफसीलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसका आगाज कैसे हुआ, इसमें बहुत बड़ा सबक है। 10 मई को पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद सूरह सफ की तिलावत की। इस सूरह की आयत 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि सीसा पिलाई दीवार हो। सूरह सफ की तिलावत के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ की और बयानुम मरसूस के तहत भारत पर मिसाइल हमले शुरू किए, जिसकी वजह से भारत घुटनों पर आ गया। 10 साल से वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद अमेरिका से सालिसी की दरख्वास्तें करने लगे। तारीख गवाह है कि कुछ जंगें महज फतूहात नहीं होती, बल्कि वो नजरियात, कुर्बानी और कौमों के बेदार होने की अलामत बन जाती हैं। ऐसी ही एक मिसाल ग़ज़वा बदर है, जिसका जदीद अक्स ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम से हमें नजर आया। ऑपरेशन मरसूस ने हमें बदर के मैदान की वो याद दिलाई जो शायद हम तारीख की किताबों में पढ़ते रहे। वही जज्बा, वही अज़म, वही कुर्बानी और सबसे बढ़कर वही पैगाम के जंगें सिर्फ फौजें नहीं लड़ा करती, नजरिए लड़ा करते हैं, कौमें लड़ा करती हैं। जैसे ग़ज़वा बदर में 313 जानिसार बेसरो सामानी के बावजूद कुफ़ार मक्का के ताकतवर लश्कर के सामने खड़े हुए, वैसे ही पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो या बैरूनी साजिशों के खिलाफ। ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पहले कुर्बानी, फिर दुआ और फिर यकीन, जिसके बाद मुनज़्ज़म हिकमत, निडर क़यादत और ईमानी कुव्वत ने काम कर दिखाया। आज हम यही चीजें ऑपरेशन मरसूस में देखते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के जाल को नाकाम बनाया, उसकी हिकमत अमली को बेनकाब किया, सिर्फ बारूद से नहीं, अज़म, तरबियत और हुब्बुल वतनी से जवाब दिया। आवाम की दुआओं, क़यादत के एतमाद और फौजी जवानों की इस्तकामत इस कौमी जवाब का हॉलमार्क है। जैसे बदर के मुजाहिदीन ने फरमाया, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, नतीजा कामयाबी या शहादत, वैसे ही बुनियानुम मरसूस के जांबाजों ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर अज़्म दोहराया कि यह वतन हमारा है, इसके एक एक इंच का दिफा लाजिम है। ग़ज़वा बदर ने दुनिया को सिखाया कि छोटे लश्कर भी बड़ी ताकतों को हरा सकते हैं, बशर्त ये कि उनके पास ईमान, इत्तेहाद और क़यादत हो। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस इसी सबक को आज के दौर में दोहरा रही है। दुनिया को बताया है कि ये सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं, बल्कि कौम के अज़म और गैरत का इजहार है। दुश्मन छुपा हुआ हो या सामने हो, जब कौम जाग जाए तो बातिल को शिकस्त यकीनी हो जाती है। पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत का अगर मुकाबला किया जाए तो जमीन के एतबार से, जमीनी एतबार से भारत पाकिस्तान से 7 से 10 गुना बड़ा है। मईशत के एतबार से 10 टाइम्स बड़ी कंट्री है। डिफेंस एक्सपेंडिचर के एतबार से 10 टाइम्स बड़ी कंट्री है। और जो 313 बदर के जांबाज थे, मुजाहिद थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे थे और अपने से कई बड़ी कुव्वत से टकरा रहे थे, आज उसकी झलक हमें पाकिस्तान में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में नजर आई, जहां पाकिस्तान की अफवाज ने नमाज फजर के बाद अल्लाहु अकबर का नारा लगा के जड़ें भारत की खोखली कर दी, यहां तक कि उसको भागकर फरियाद करनी पड़ी कि सीज फायर कराया जाए। पाकिस्तान ने ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बे से अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत को जवाब दिया कि बैरूनी मीडिया हैरान है और भारत के तज्जियाकार परेशान हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह मदद और नुसरत देता रहे और पाकिस्तान इसी तरह अक़वाम आलम में अपना नाम बुलंद करता रहे। पाकिस्तान की जो धाक, पाकिस्तान का जो खौफ भारत में बैठ चुका है,
اس کو نکلنے میں اب وقت لگے گا، لیکن دشمن بہت عیار ہے۔ قرآن کی آیتیں بھی بھری ہوئی ہیں منافقوں سے اور کفار کی چالوں سے۔ سو دشمن یقینی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے آئے گا، لیکن اس کو اب یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کی افواج سے ٹکرانا معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید کامیابیاں عطا کرے۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے آپریشن بنیان مرصوص پر۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود خالد صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، جن سے ہم جانیں گے کہ اب جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کسی نیوٹرل سائٹ پہ، نیوٹرل وینیو کے اوپر ڈائلاگ ہوں گے سیز فائر کے بعد، جو امریکہ کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے جس سے یہ امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ صرف سیز فائر نہیں ہے بلکہ دونوں ملکوں کو اپنے اپنے گریونسز یا جو ریزرویشنز ہیں وہ شیئر ڈسکس کرنے کے لیے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا جس میں امریکہ تعاون کر رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سمجھیں گے ان سے ذرا کہ کیا یہ سیز فائر عارضی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہے نظر آنا شروع ہو گئے ہمیں، تو یہ کہاں تک بھارت جو ہے ریسٹرین کرے گا یا بھارت کسی بھی وقت دوبارہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ تو ان تمام ایشوز پر ہم آج بات کریں گے۔ آئی اسٹارٹ ود یو مسعود صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان رسپونڈڈ ریلی ویل، پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے دیٹ واز بیونڈ امیجنیشن۔ ہمارے بھی یعنی ملک میں بھی شاید کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا کہ اس لیول کا رسپانس پاکستان دے گا، یہ تو امید تھی کہ الحمدللہ بہت اچھا دے گا، لیکن جس لیول کا دیا دنیا حیران ہو گئی اور انڈیا بھی حیران ہو گیا۔ سو اس سارے کانٹیکس کے اندر یہ سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن آپ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ موو ہوئی ہے، جو ٹویٹ آئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پروگرس آپ کس طرح اب آگے بڑھتی دیکھ رہے ہیں نیوٹرل وینیو پہ؟ شکریہ باز صاحب۔ دیکھیے، اس کرائسس کے نتیجے میں پاکستان کو ڈسٹنکٹ اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ملی ہیں۔ نمبر 1، جو کشمیر کا ایشو بیک برنر پہ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ کہ وہ ذرا تھوڑا سا مارجنلائز ہو گیا تھا، وہ دوبارہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ، سینٹر اسٹیج پہ آ گیا ہے اور اس میں اور بات چیت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے جو ٹیررزم کا ایشو ہے، وہ بھی جو انڈیا ایک ہمیں پاکستان کو ویپنگ بوائے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس میں بھی جو ان کا نیریٹو تھا وہ بکا نہیں۔ تو وہ بھی اب یہ ہوگا کہ جی اگر آپ کے کنسرنز ہیں ٹیررزم کے تو ہمارے بھی کنسرنز ہیں، اور ہمارے انڈس واٹرز ٹریٹی جو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور انڈس واٹرز ٹریٹی کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی سامنے آئی ہے۔ تو پاکستان کا جواب جو تھا وہ بڑا کریڈیبل تھا، اور اس سے یہ جو تھا کہ نیوکلیر اوور ہینگ کی تھریش ہولڈ جو ہے اس سے نیچے کنونشنلی پاکستان کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کیا جا سکتا ہے یا کورس کیا جا سکتا ہے۔ دیٹ myth has been broken۔ تو اب یہ ہے کہ اب بڑا کلیئرلی یہ میسج چلا گیا ہے کہ جس طرح ہماری فوج نے جواب دیا، ہماری فضائیہ نے جواب دیا، بہادری کے ساتھ رسپونڈ کیا، اور اس کو میں کہوں گا کہ بڑی ہی یعنی کہ تیزی کے ساتھ اور بڑی سوئفٹ ان کی رسپانس تھی، تو وہ دھاگ بٹھا دی انہوں نے، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ اب جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک آفر کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں بھی انہوں نے یہ آفر کی تھی، لیکن اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا تھا۔ بٹ دس ٹائم اراؤنڈ بیکاز دا کرائسس واز بٹ سیویئر، اور تو اس کو جو 3 دن پہلے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو ہماری بزنس نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا خود ہی سارٹ آؤٹ کریں آپس میں، تو وہ چیز، وہ پوزیشن امریکہ کی چینج ہوئی، اور ان کے صدر ٹرمپ سے لے کے وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری روبیو، سارے انوالوڈ ہو گئے، اور انہوں نے دونوں ممالک سے بات کی، اور ہمارے کچھ اور دوست بھی انوالو ہوئے، سعودی عرب اور باقی ترکی وغیرہ، UAE وغیرہ۔ تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کا اس پہ کیا ریئیکشن۔ ٹریڈیشنل ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کشمیر تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو انٹیگرل پارٹ انڈیا کا ہے، اور اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور کوئی تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو POK کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اب آکوپائڈ کشمیر کا، اب تو یہ آکوپائڈ کشمیر کا، اب تو یہ آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آنا چاہیے، جی بھی آنا چاہیے۔ تو لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں انڈین ایٹیچیوڈ سے نہیں ہونی چاہیے، بٹ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس پریشر کو، یہ مومنٹم جو جنریٹ ہوا ہے، سسٹین کرتے ہیں، اور ہم اس کو کیسے یعنی کہ الائیو رکھتے ہیں، دا سینس کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اور باقی جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں وہ سینسٹائز رہیں اس کی جو اہمیت ہے، اور
اس کی جو یعنی کہ اٹس پوٹینشیل ٹو کریٹ اے سیریس کرائسس ایون ان فیوچر. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی ہوں گی, لیکن بہرحال یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے مسعود صاحب یہ کی طرف سے, جس کو پاکستان نے ویلکم بھی کیا. جی اب اپیرنٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی یعنی جو اسٹیٹ کی اس وقت پرائیورٹی ہوگی اس سارے پروسیس کے بعد, یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک فتح نصیب کی ہے اور ایک پاکستان کی ڈومیننس کریٹ ہو گئی ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں وار زون میں تو الحمدللہ وی ٹاٹ دیم اے لیسن, اور یہ ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ they did not expect that kind of retaliation. So having said that, پاکستان جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اب کشمیر پرائیورٹی رہے گا, پاکستان انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ دوبارہ سے, اگر تھوڑا مارجنلائز ہو گیا تھا. پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ 2019 میں آئی واز ان یو ایس اوول آفس میں ہی تھا میں جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہ میں کور کر رہا تھا جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی ہماری پریویس گورنمنٹ کو کہ ہم میڈیشن کرا دیتے ہیں آپ کی انڈیا کے ساتھ, لیکن انڈیا نے اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا. اور پھر آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور وہاں پر بروٹیلٹی, ڈیموگرافک چینجز, بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی, بیک ڈور چینل چل رہا تھا جس میں بہت قریب چلے گئے تھے معاملات کہ پاکستان انڈیا ڈائلاگ کریں, ٹریڈ شروع کریں, دین کشمیر. وہ بھی رک گیا رستے میں, اور پھر وہ ایک وجہ بنا جو ہم نے دیکھا کہ ڈفرینسز ہمیں نظر آئے. سو اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنی ہوپ اس پروسیس میں رکھنی چاہیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب ان کا بھی 2.0 ہے, تو وہ کس حد تک ہمیں امید رکھنی چاہیے اور کس حد تک نہیں رکھنی چاہیے, اور امریکہ کتنا رول اس میں پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک آفر کا تعلق ہے وہ 2019 میں بھی ہوئی تھی اور اب یہ نئی آفر ہوئی ہے, اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کے معاملے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر مڈل ایسٹ اب آج جا رہے ہیں شاید وہاں پر سعودی عرب وغیرہ, تو وہ ان کی مین پری آکوپیشن وہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر بالکل ایگری نہیں کرتا, اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا اور ان کے کمنٹیٹرز کو آج دیکھ رہا تھا, تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ جو آفیشیل سورسز ہیں انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انڈیا کا ایٹیچیوڈ مجھے لگتا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوگا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ جو ملٹری ڈومین میں ہم نے ایک ایڈوانٹیج حاصل کی ہے اور جو ہمیں ایج ملا ہے, دیٹ ول انشور کہ انڈیا جو ہے اب 10 دفعہ سوچے گا کسی اور کائنیٹک ایکشن لینے سے پہلے. سو اگر میں آپ سے پوچھوں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اب ہمارے ڈپلومیٹس کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے اس جنگ کے بعد کہ وہ کشمیر کا کیس بہتر طریقے سے پیش کر سکیں, ان اے وے کہ پہلے وہ صرف ٹیررزم سے انڈیا اس کو جوڑ دیتا تھا, لیکن امریکن پریزیڈنٹ کی آفر پلس اس سچویشن کے بعد جہاں ہم بارگیننگ پہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ کسی ڈپلومیٹ کے لیے اب کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرے اچھے طریقے سے اور ایلیبریٹ کرے اور بتائے کہ اب یہ مسئلہ صرف کسی ٹیررزم کا نہیں ہے, 2 کنٹریز نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ڈسپیوٹ کا مین ریزن ہے, جب تک کشمیر ایشو ریزالو نہیں ہوگا تب تک یہ پرابلم رہے گی. تو کسی ڈپلومیٹ کے لیے کتنا آسان ہو گیا اب اس کیس کو پلیٹ کرنا, فائٹ کرنا؟ جی دیکھیے, جہاں تک میں اس کا جواب دیتا ہوں جہاں تک انڈیا کی پوزیشن ہے اور انڈیا کا ریئیکشن ہے اس پروپوزل کے اوپر, میں آئی ول بی کوشسلی آپٹیمسٹک. شاید وہ پریشر میں آ جائیں امریکہ کے, اگر امریکہ اور پریشر ڈالے اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز یورپین یونین وغیرہ بھی پریشر ڈالے کہ آپ بات چیت کریں کشمیر کے اوپر, کیونکہ یہ تو ایک پاؤڈر کیگ ہے. آئی ایگری ود دیٹ. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے کہ ہماری اس جس طرح ہم نے ایمرج کیا اس کرائسس سے, ہم ایک اسٹرانگر پوزیشن میں آئے ہیں, ہم نے اپنی دھاگ جو ہے بٹوائی ہے. یعنی کہ دیکھیں نا, اب تو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے اوپنلی, امپورٹنٹ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے, کمنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے سپیریورٹی مینٹین کی ہے. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ون تھنگ, وائل کشمیر از آف کورس ویری امپورٹنٹ, اور اس پہ جو بھی ہم بیک چینل کریں اس کو ریوائیو کریں یا کسی قسم کا یعنی کہ رابطے شروع ہو, کمیونیکیشن شروع ہو, کیونکہ اٹس اے ویکسنگ ڈسپیوٹ جو پچھلے 7 دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے, تو ایک دم تو حل نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. لیکن اگر بات چیت آگے بڑھے اور انڈیا کو کنونس کر لیا جائے کہ آپ بھی اس ایشو کو سالو کرنے میں اپنا ہاتھ بٹھائیں, کیونکہ یہ تو ساؤتھ ایشیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پیس کے لیے, سیکورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ, نمبر 1. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے کشمیر کے ایشو سے,
اس کے اوپر سے ہمیں توجہ نہیں ہٹانی چاہیے. بیکاز میں جو کہہ رہا ہوں کہ کووڈ مینس مور سبورشن, مور سبوٹاج, مور ٹیررزم, یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ وہ اور نوچ اپ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں, گو کہ ٹریٹی میں اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں یا اس کو ان ایبیس رکھ سکتے ہیں یا اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا پہلے بھی انٹرنیشنل لا کی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کرتا رہا ہے. سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کر دیا جبکہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈز اختیار کیے ہوئے ہیں نا جب انڈیا کی بات آتی ہے, سوری ٹو سے دس. لیکن ہمیں اپنے طور پہ بڑا پریگمیٹیکلی, بڑا ریئلسٹکلی ساری چیزیں دیکھنی ہیں. یہ سچویشن ایک نئی سچویشن ایمرج ہوئی ہے جو کہ ہمیں فیور کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اس کو ہم آگے کیسے لے کے چلیں گے, اس کو سسٹین کیسے کریں گے, کشمیر کے ایشو کو ہم کتنا اور یعنی کہ اس میں سپورٹ حاصل کریں گے انٹرنیشنلی, اب یہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از این اپارچونیٹی آلسو. رائٹ, تھینک یو سو مچ. فارمر ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کو سن رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ایک چیلنج ہوگا, ڈپلومیٹک فرنٹ پر یہ فائٹ کرنی ہے. ہم نے جو ملٹری گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر تو یہ وار ون کی ہے, اب ڈپلومیٹکلی ہم نے اس کو ون اوور کرنے کے لیے جو ایفرٹس کرنی ہے اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان کو کیا کچھ کرنا ہوگا. اور اب اس کیس کو, کشمیر کاز کو پاکستان کو میرے خیال میں فرسٹ پرائیورٹی پر رکھ کر دنیا میں بھارت کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا, چاہے وہ ڈائلاگ کے لیے بیٹھیں نہ بیٹھیں. لیکن کشمیر کاز کو ریوائول مل چکا ہے, وہ ریوائیو ہو چکا ہے, اور اس کو پرائیورٹی پر رکھ کر اور پھر بلوچستان اور کے پی کے میں انڈین انوالومنٹ کو ہمیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ انڈین نیکسس سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو یا کے پی میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی. سو لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ذرا پوچھیں گے کہ اس آپریشن کا ملیٹریلی کیا امپیکٹ پوری دنیا پر گیا ہے. ول ڈسکس اٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. اب میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, ڈیفنس انالسٹ ہیں. ظاہر ہے الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وکٹری دی ہے, ملٹری کی ڈومیننس اسٹیبلش ہوئی ہے, کیونکہ انڈینز کو یہ خمار تھا کہ اپنا ڈیفنس بلینس آف ڈالرز ڈیفنس بجٹ انکریز کر کے شاید وہ پاکستان کو سبڈیو کر لیں گے. لیکن پاکستان نے ایسا رسپانس دیا ہے کہ اس وقت امبیرسمنٹ ان کو نہیں بلکہ ان کو ٹیکنالوجی دینے والے ملکوں کو بھی فیل ہو رہی ہے. اور اس کا جو ملٹری پرسپیکٹیو ہے ذرا ہم اس پر بات کریں گے. تو جنرل صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان نے ان کو لیسن تو دیا ہے, زبردست قسم کا دیا ہے, قوم کی حقیقی معنوں میں ترجمانی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں جو آپ کا اپنا تجربہ ہے بینگ ملٹری مین, کہ بھارت کو جو سبق ملا ہے اس کو اب کتنے عرصے کے لیے آرام آ گیا ہوگا کہ وہ اتنے میسو لیول پر اب ٹینشن کو ایسکلیٹ نہیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, تھینک یو ویری مچ فار دی انوائٹ. پہلے تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے جی, اور آپ کو بھی اور سب سننے دیکھنے والوں کو بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں جی نیا پاکستان مبارک. یہ ہے ایکچوئل پاکستان اور یہ ہے ایکچوئل پاکستانی. تو اسٹیٹ کا نیشن کا کریکٹر آیا ہے, آئی تھنک اٹ ہیز نیور ہیپن جی. اور یہ آپ بات کرتے کہ رسپانس ملٹری ڈومین میں گیا ہے, آف کورس ملٹری نے لیڈ کیا ہے, لیکن یہ نیشنل رسپانس کیا ہے جی. تو پاکستان نے 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں اس میں, کہ سب سے پہلے تو پاکستان نے جی ڈیفائنس شو کی ہے کہ جی ہم کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا بدماش کیوں نہ ہو, جتنا ہی بڑا پاورفل کیوں نہ ہو, کسی ڈومین میں ہم اس کی اجارہ داری نہیں مانیں. پھر پاکستان نے اپنا ڈیفنس کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے جی. اور اسی ڈیفنس کے بیچ میں آپ نے اتنا امبیرس کیا ان کو ملیٹریلی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ان کی کم از کم ایئر فورس تو 100% اور باقی بھی ملٹری کو انڈرمائن کر کے امبیرس کر دیا ان دا آئیز آف دا پیپل آف انڈیا. یہ کسی بھی ملٹری کمانڈر کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے, اس کے ملٹری آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو امبیرس اپوزٹ ملٹری, تاکہ وہ لوگوں میں اس کا کانفیڈنس. تو آج انڈیا کے عوام میں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے ڈیفنس کیا جی. نمبر 2. نمبر 3, آپ نے اپنا پوٹینشیل دکھایا ہے جس کا لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے ایز اے قوم
سب نے ریلی کیا اپنی ملٹری کے پیچھے, اور ملٹری نے جس طریقے سے اپلائی کیا اپنے آپ کو ان آل اسپیکٹرمز آف دا وار, جس صرف جہازوں کا یا زمینی فورسز کا یا آرمی کا یا ایئر فورس کا یا نیوی کی نئی چیزیں تھی, اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں تھی جس ڈومین میں تو کہتا ہوں بہت سارے پاکستانیوں کو بھی نہیں یقین تھا اور پتا تھا کہ ہم اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں اور کہاں پہنچے, اور یہ اس کی ابھی ایک جھلک گئی عادل, ابھی مین چیز ہونی ہے. تو پوٹینشیل آپ نے شو کیا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو شو کی ہے جی وہ آپ نے ان باؤنڈیڈ قسم کا جو ریزالو شو کیا ہے, ریسٹرینٹ اینڈ ریزالو. تو نیوکلیر کنٹری ریسٹرینٹ رکھنا بھی بہت بڑا کریکٹر ہوتا ہے, اس کا اسٹیچر ہوتا ہے, اور اس وقت تک وہ افیکٹو نہیں ہوتا جب تک آپ پاس ریزالو نہ ہو. تو یہاں پہ بھی لوگوں کو شک ہو رہا تھا, پریشرز بن رہے تھے کہ جب تک رسپانس کیوں نہیں کیا, رسپونڈ کیوں نہیں کیا. تو ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ رسپانس آئے گا, اور جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب آئے گا تو دنیا دیکھے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی, اور ایسا ہی ہوا جی. چاہے دلی کے اوپر آپ نے چلائی ہو کاپٹرز اڑائے ہیں, دلی کے اوپر آپ نے یہ جتنے بھی اپنے ڈرونز ہیں وہ آپ نے فلائی کیے ہیں. یو ہیو پن پوائنٹ اینڈ ٹیکن آؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ ایسٹس آف انڈیا جی. دو چیزوں پہ وہ ملیٹریلی بہت ریلائی کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بوسٹ کرتا تھا, S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم اور رافیل. اینڈ وی ہیو ڈسٹرائیڈ بوتھ آف دیم. بری طرح شکست دی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا گھس کے مارا ہے, تو یہ جینوئن گھس کے یہ مارا ہے جی. وہ ثابت ہو گیا کہ نیوکلیئر کے نیچے انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں وار نہیں ہے, اس لیے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتنے جلدی ڈپلومیٹک اسکرامبل کر کے اس کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ شروع میں 24-36 گھنٹے میں یہی امپریشن تھا کہ انڈیا از اے بگ کنٹری, تو وہ کریں گے کہ جی what was the decisive factor between these two militaries آپ کے یا in this war particular war آپ کے خیال میں کیا تھا وہ decisive moment یا فیکٹر کیا تھا؟ decisive factor دیکھیں جی, میں نے جیسے بتایا کہ جو پاکستان کا ریزالو تھا اور ریسٹرینٹ اینڈ ریزالو کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. اگر آپ ریزالو نہ شو کرتے نا, نیشنل ریزالو اور ملٹری کا ریزالو کہ ہم نے اس کو نہیں مارنا, تو آپ یو ور آؤٹ. یہی حال آپ کا ہوتا جو آج انڈین ملٹری کو ہو گیا ہے. یہاں پہ میں نے بتایا نا عادل کہ لوگوں کو یہاں پہ بھی یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا رسپانس جائے گا, لیکن ہمیں تو خبریں تھیں, سارا معلوم تھا, یہ چیزیں دیکھ کے آئے ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو اسٹریٹجک اور ہیومینٹی اور اسٹریٹجک موریلٹی, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ, یہ سب پاکستان نے شو کیا جو ایک نیوکلیئر پاور کا خاصہ ہوتے ہیں جی. تو یہ یاد رکھیے گا. تو اور آئی تھنک ریسٹرینٹ اینڈ ریزالو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس نے آپ کو یہ یو ہیو ون دس وار, اور جب ریزالو ہوتا ہے تو پھر آپ ہر خطرے کو کود جاتے ہیں جی. آپ ارلی پارٹ آف دی بیٹل indeed we fought this war as a nation, agreed. ہم نے بطور قوم بالکل all spectrums plus ہم نے ہر فرنٹ کے اوپر پاکستانیوں نے کمٹمنٹ ریزالو کے ساتھ اپنی اپنی کیپیبلٹی کیپیسٹی کے مطابق رسپونڈ کیا ہے. اور کل جی جی آئی ایس پی آر بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ میڈیا, سوشل میڈیا, تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اصل تو چیز جن صاحب, میں ٹورڈز دی ویری اینڈ جسٹ لاسٹ کوسچن, بیکاز اصل چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, میں کل بھی یہ بات کرتا ہوں اور تھرو آؤٹ اپنے انالیسز میں بھی ہم یہ بات کرتے رہے کہ جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ہم 22 اپریل سے کہہ رہے تھے کہ آ جائیں ڈائلاگ کر لیں, آ جائیں فری اینڈ فیئر انکوائری اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں, کسی انٹرنیشنل فورم سے چاہتے ہیں تیار. بٹ انڈیا واز ناٹ کنونسڈ. بٹ دا مومنٹ وی لانچڈ فتح 1 اور اینی ادر اسٹف against them, so they realized کہ there is no such space available for, اور وہ they contacted America اور rest is the history. لیکن کیا انڈر اسٹیمیٹ کر گیا بھارت پاکستان کو بہت زیادہ, اور پھر جب ریٹیلیشن گئی اور انہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو گیا, کیونکہ جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ پاکستان نے کانٹیکٹ کیا سیز فائر کے لیے, تو پاکستان تو پہلے سے ہی سیز فائر کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں لڑنا ہے ہی نہیں, ہم پیس لونگ نیشن ہے. سو یہ ہمارا رسپانس تھا جس نے انہیں پش کیا ٹورڈز دس وے. دیکھیے عادل, یہ جو بھی ماڈرن وارفیئر ہے یا جو ہوتے ہیں, ایک تو ہوتی ہے آپ کی اپنی انفارمیشن, آپ کی اپنی جو سسٹم چل رہے ہوتے ہیں پوری انٹرنیشنل. دیکھیں نا, یہ کوئی افریقہ کے ہوتیز اور ٹوٹسیز کے درمیان تو نہیں, دو قبیلوں کی جنگ نہیں ہو رہی تھی. دس واز اے وار بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز, نیوکلیئر فورسز. تو ادر دین پاکستان, باقی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی, امریکنز, چائنیز, ساری دنیا آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں جی. اور جب دنیا نے دیکھا ہے پہلے 24 گھنٹے جو ویسٹ اور امریکہ کی اپروچ ہے ٹورڈز پاکستان, اور اس کے بعد جو اپروچ ہے اس میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اتنے جلدی لوگوں نے اسکریمبل کیا, اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یو کے اس میں شامل ہو گیا, ان کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے, سعودی عربیہ, ٹرکی, آف کورس چائنا تو چلے ہمارے.
اور پاکستان کو لوگ سمجھتے تھے یہ آئسولیٹڈ کھڑا ہے, دنیا اس کے ساتھ بالکل نہیں ہے, ایون اس کے اپنے فرینڈز لائک چائنا اور سعودی عربیہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. انٹرنل اس کی پولرائزیشن اتنی ہے, ادھر بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں آگ لگ جائے گی اور یہ شٹر ہو جائے گا اور اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ختم ہو جائے گا, اس کے لیڈرشپ کا الٹا ہو گیا سارا کچھ. پوری دنیا آج پاکستان کے بارے میں آرٹیکلز لکھ رہی ہے, اس کو کر رہی ہے. آج ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تھینک یو ویری مچ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو, کہ انہوں نے اس ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے, پاکستان کی سٹیبلٹی تو ہے ہی ہے, میں کہتا ہوں ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے اور انٹرنیشنل سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے. وہ آج کشمیر کی بات کر رہے ہیں, انہیں کشمیر ہیز بیکم دی, وہ جو ہم کہتے تھے نا اٹ از دا موسٹ ڈینجرس پلیس, اور یہ کشمیر از دی فلیش پوائنٹ, وہ آج پھر ایک اور پریزیڈنٹ نے کہہ دیا. کلنٹن یہ چیز 2000 میں کہہ چکے تھے, انڈائریکٹلی ٹرمپ نے ابھی کہہ دیا, جے ڈی وینس نے واپس جا کہا کہ یہ ڈینجرس پریپوزیشنز ہیں. تو اور اس کے علاوہ چائنا کا جو, اور یہ جو ویسٹ اور چائنا پاکستان کولیبریشن کی جو ٹیکنالوجی کا ہوا ہے, تو یو ارلی پارٹ آف دا بیٹل آپ انڈینز کے ڈیسیژن میکنگ لوپ پہ چلے گئے تھے. مودی جنگ سے پہلے, عادل کوئکلی میں کہنا چاہوں گا, اپنے آپ کو بند گلی میں لے جا چکا تھا. جنگ کے درمیان وہ ٹکریں مار رہا تھا اس بند گلی میں, اور آج اس بند گلی سے ابھی وہ نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ دیکھیے, they have to understand that there is no space for war between India and Pakistan under nuclear overhang. Kashmir is an issue, conflict ہے, اس کا ریزالو کر رہا ہے, negotiation is the best thing, اور اس کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. یہ دتوا کی اپلیکیشن, آر ایس ایس کی اپلیکیشن, اس نے خالصتان کی بنیاد تو ڈال دیا ان کے اوپر 5 میزائل مار کے, یہ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے کشمیر تو ویسے ہی آزاد ہونا, اس کا انڈیا سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس نے انڈیا کے اندر جو اور ڈس انٹیگریشن کی موومنٹس ہیں وہ اور زیادہ سپیڈ اپ ہو جائیں گی. اور جو نیبرہڈ ہے جس کی سوورنٹی کو یہ مانتا نہیں ہے, وہ ابھی چائنا پیوٹنگ کر لیں, پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے وہ اتنی سپیڈ میں ابھی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے وی نیڈ ٹو ہیو ہول آف نیشن اپروچ اگین. اپنے آپ کو اور اسٹرینتھن کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے ایز اے نیشن. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے خلاف ایک پالیسی رکھنی ہے جس کو سیریسلی ہم نے, تو وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری گڈ ناؤ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک منوور. آپ کی ملٹری منوور اس سے اچھا نوشن آف وکٹری عادل کبھی بھی نہیں لکھ سکتے. سو ٹیکنیکلی وی ہیو ناکڈ آؤٹ انڈیا ان آل فیلڈز. تھینک یو سو مچ. جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. ایک بریک لیں گے, پھر بریک کے بعد ذرا اپنے طور پر اینالائز کریں گے سچویشن کو کہ پاکستان نے کس طرح بہادری اور جرت کے ساتھ ساری سچویشن کو کیپٹلائز کیا. ظاہر ہے ہمت مرداں مدد خدا. ایک بریک کے بعد ذرا بات ہوگی کہ کون سے ایونٹس تھے جس نے انڈیا کو پش کیا, اور انڈیا اور ویسٹرن میڈیا اور امریکہ فوراً سے پاکستان کی طرف مائل ہو گیا. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جب بھارت نے پہلگام حملے کو بہانہ بنا کر پاکستان پر ایک خفیہ بزدلانہ حملے کی سازش رچائی تو وہ بھول گیا تھا کہ یہ پاکستان ہے, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والا ملک, اپنے دفاع کو عبادت سمجھنے والا ملک. بھارت نے سمجھا کہ وہ پاکستان کو شب خون مار کر سارا معاملہ دبا لے گا, لیکن وقت نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, اور خود بھارت نے دیکھا کہ جو گڑھا پاکستان کے لیے کھودا گیا تھا, دشمن خود اسی میں گر گیا. ابھی پاکستان نے جواب دینا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ بھارتی معیشت 83 ارب ڈالر کی قیمت چکا بیٹھی تھی. ریلائنس, ایچ ڈی ایف سی, بینکنگ سیکٹر سب کے سب ریڈ زون میں جا چکے تھے. بیچنے والے مارکیٹ میں تھے مگر خریدار کہیں نہیں. اور پھر وہ لمحہ آیا جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا اور پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کی آغاز کر دیا. نشانے پر تھے پٹھان کوٹ, ادھمپور, اڑی, آدمپور, نگروٹا, بیاس, گیچی ٹاپ. یہ سب ہدف کامیابی سے ہٹ ہوئے. رائٹرز نے بھی تصدیق کی, مقامی ذرائع نے بھی اس کی ایک ایک تصویر کھول کر دکھا دی. راجوری میں دھماکے, جموں میں آسمان پر روشنی کی لکیر, اور سری نگر میں S-400 ریڈار, تمام ملٹری اہداف تباہ و برباد کر دیے گئے, جس کے نتیجے میں دہلی خاموش, بھارت مفلوج. لیکن پاکستان یہاں نہیں رکا. پاکستان نے دشمن کے ڈیجیٹل اعصاب کو بھی نشانہ بنایا. 10 انرجی نیٹ ورک سسٹم جلا دیے, 1700 سے زائد سرورز مٹا دیے, 13 سرکاری ویب سائٹس بند ہو گئیں, ریلوے نیٹ ورک فیل, پاور گریڈز بیٹھ گئے, ممبئی ایمرجنسی بیک اپ پر آ گیا. اور تب جب دشمن پریشانی کے عالم میں تھا تو پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کا محاذ کھولا. جی پی ایس اسپوفنگ, سگنل جیمنگ, سیٹلائٹ بلائنڈنگز اور ڈیٹا ہیک, سب سے بڑھ کر بیانیے کی جنگ.
جس سے بھارت سنبھل نہ سکا. یہ سب ایک ساتھ کیسے ہوا؟ یہ سب ممکن ہوا کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جس کے قواعد پاکستان لکھ رہا ہے. پاکستان جواب سے پہلے بھارت نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن پاکستان ڈٹر نہیں ہوا. تو بھارت نے فرسٹریشن میں آ کر ایک گھٹیا سازش رچائی. اطلاعات کے مطابق نور خان ایئر بیس سے ایک مسافر طیارہ روانہ ہوا جس میں کوئی جنرل نہیں، کوئی کمانڈر نہیں، بلکہ کرکٹر سوار تھے. بھارت نے کرکٹرز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے الرٹ رہنے کی وجہ سے، ہمارے ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے وہ جو میزائل داغے گئے وہ ڈائیورٹ ہو گئے اور میزائل لگنے سے پہلے طیارہ اس مقام سے روانہ ہو چکا تھا. پاکستانی ڈیفنس نے عین وقت پر میزائل کا رخ موڑ دیا تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ دشمن کا سوچا سمجھا وار تھا کیونکہ جنگوں میں کو انسیڈنٹس نہیں ہوا کرتے، جسے پاکستان نے بھرپور طریقے سے ناکام بنایا، جس کے بعد بھرپور جواب کا آغاز ہوا. ناظرین، یہ کوئی معمولی جواب نہیں تھا، یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی، یہ مذاکراتی جنگ بھی نہیں تھی. یہ وہ جنگ تھی جس کے اصول اب پاکستان خود لکھ رہا ہے. نہ ٹینک، نہ توپ، نہ معاہدہ، نہ مذاکرات، صرف ذہانت، ٹیکنالوجی اور غیر متوقع اقدامات، پلاننگ. آج کی جنگ میں توپیں خاموش مگر سرورز، سگنلز اور بیانیے گونج رہے ہیں. دشمن کے لیے سب سے بڑا نقصان وہی ہوتا ہے جو نظر نہ آئے مگر دل دہلا دے. یہی پاکستان نے کیا اور جب بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا تو وہ دوڑا دوڑا امریکہ کے پاس گیا ثالثی کی درخواست لے کر. یہی اصل جیت ہے اور اسی پر پاکستان کی اصل کامیابی ہے. پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا کہ یہ وطن ہم نے لا الہ کے نعرے پر حاصل کیا ہے اور اس نعرے کے سائے میں دشمن کے ہر وار کو ناکام بنائیں گے. پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ٹیکنالوجی اور اس کی صلاحیتوں کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. عام تاثر تھا کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو عددی یعنی نمبر کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل ہے، لیکن پاکستان نے اس عالمی تاثر کو نہ صرف غلط ثابت کیا بلکہ پاکستان کی کارکردگی سے چینی ٹیکنالوجی کی مانگ میں اضافہ کر دیا ہے. کیونکہ چینی طیاروں اور چینی ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان نے جو لیٹسٹ ویسٹرن فائٹر جیٹس کو ہرا دیا ہے. اگر رولز آف انگیجمنٹ اجازت دیتے تو پاکستانی پائلٹس 1 درجن سے زائد بھارتی جیٹس گرانے کی پوزیشن میں تھے. اسی بات کا اعادہ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب نے پریس بریفنگ کے دوران بھی کیا. اور ہم ایک بڑی کنسٹرینٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں بیکاز دیر از اس میں ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے. یس وی کوڈ ہیو فائرڈ مور، یس وی کوڈ ہیو ہیڈ PATI along with نیوی. پاکستان کی یہ صلاحیت کوئی آج کی بات نہیں. 2019 میں بھی پاکستان 1 درجن بھارتی جیٹس گرانے کی پوزیشن میں تھا لیکن احتیاط سے کام لیا گیا اور اس کی تائید ہمارے انٹرویو میں ونگ کمانڈر نعمان علی خان نے بات کرتے ہوئے کی تھی، جس میں نعمان علی خان نے بتایا تھا کہ اگر ہمیں روکا نہ جاتا تو ہم مور دین ڈزن 1 درجن سے زائد جہاز گرا سکتے تھے. تو جو بات ایئر وائس مارشل کل پریس کانفرنس میں کر رہے تھے اس بات کو سپورٹ اس بات سے ملتی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اور پاکستان صرف ایسکیلیشن مزید نہیں کرنا چاہتا، اس لیے احتیاط سے کام لیتا ہے. اگر پاکستان چاہتا تو درجنوں میں یہ طیارے گرا سکتا تھا. آج سے کچھ ماہ قبل جب ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے اوپر پروگرام کیا تھا تو اس وقت ایئر کاموڈور نعمان علی خان جو کہ اس جنگ میں شامل تھے جب 2019 میں بھارتی طیارے گرائے گئے، تو ان کا کیا کہنا تھا سنیے. ہم 2 سے زیادہ جہاز گرا سکتے تھے انڈیا کے، لیکن ہم نے ریسٹرینٹ کیا بینگ ریسپانسبل نیشن اور نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسکیلیشن میں نے پہلے بھی عرض کی وہ ریجن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کنٹریز تو وہ تو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل خطرناک بات ہو جاتی ہے. اف دی رولز آف انگیجمنٹ اگر ہمیں ریسٹرکٹ نہ کرتے تو وی کوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن مور دین ڈزن پلینز. جی. نعمان علی خان نے یہ بھی بتایا کہ مختلف ڈومین میں پاکستان ایئر فورس کو اپنے حریف پر برتری حاصل ہے، جس کا مظاہرہ 2019 اور آپریشن بنیان و مرصوص میں بھی کیا گیا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم اس سارے پروسیس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہے، ماڈرنائزیشن ہے، وہاں اس میں ہم کہاں پر اس وقت فال کرتے ہیں؟ جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے، جو ماڈرنائزیشن ہے، وہ ٹریڈیشنلی ہم نے مینٹین کیا اور الحمدللہ آج بھی ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی ڈومین میں، سائبر میں، اسپیس میں ہم نہ صرف اپنے جو ایڈورسریز ہیں ان کو کمپیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان سے ہم ہر ڈومین میں ٹیکنالوجیکل ایج بھی لے رہے ہیں. آج سے 6 سال پہلے جو ایئر فورس تھی
وہ بھی کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار تھی اور آج اس سے زیادہ تیار. لیکن صرف ٹیکنالوجی کا ہونا ہی برتری کی وجہ نہیں ہے. رفال کا شمار دنیا کے جدید ترین فائٹر جیٹس میں ہوتا ہے. آج تک کوئی رفال جیٹ میدان جنگ میں نہیں گرا. یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ پاکستانی پائلٹس کی بہترین تربیت اور جذبہ ایمانی ہے. اس جانب اے وی ایم محمد اورنگزیب نے اشارہ کیا. It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft if employed well. It's all the training, as mentioned, the direction, the leadership that propels you, gives you confidence and the support of the nation. پاکستان بھارت کی جنگ صرف ملٹری وار نہیں تھی بلکہ دو نیشن اور ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی. بلکہ یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی اور ایشین ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی. سو اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس آنے والے پروگرامز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ملیٹریلی پاکستان کی یہ مضبوطی جو انٹرنل چیلنجز ہیں اس سے پاکستان کو کیسے نکالے گی. جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اب اس سے کیسے نمٹا جائے گا. ہم آنے والے پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.